औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सैयद मीर जाफ़री की नस्ल आदमी जो है पढ़ेंगे। इस नस्ल में सैयद मीर जाफ़री ने इस तरह की बातें बयान की हुई हैं कि एक ज़माना था आदमी को किस निगाह से देखा जाता था, कदर मंज़र की निगाह से देखा जाता था, उसकी पहचान किस वजह से होती थी, अखलाकी इक़दार की वजह से होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ आदमी मादी प्रस्ती दुनिया की तरफ निकल गया, अखलाकियत की जगह मादी प्रस्ती ने ले ली। तो इसी चीज़ों को बार बार उन्होंने इस नस्ल में डिस्कस किया हुआ। इसके पहले शेर की तरफ आते हैं। पहला शेर है कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। आजकल ज़ारा आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। कहते हैं एक ज़माना था कि आदमी की पहचान उसके इल्म की वजह से होती थी। अगर किसी के पास नॉलेज होता था, अगर किसी के पास इल्म होता था, उसको रश की निगाह से देखा जाता था, उसको कदर व मंज़र की निगाह से देखा जाता था, उसको बड़ी तकरीम की निगाह से देखा जाता था, उसको इज्जत दी जाती थी। अब इल्म की फजीलत के बारे में तो आपने पढ़ा है। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके ऊपर पहली वही नाज़िल होती है, तो उसका आगाज़ जिस लफ्ज़ से होता है वो क्या है? इक़रा, पढ़। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फजीलत के बारे में जो बातें बयान की कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, इन बातों से भी इल्म की फजीलत के बारे में जो है ना कि वो पता चलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। इल्म का असूल मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें वो कह रहा है कि एक ज़माना था कि आदमी की पहचान उसके इल्म की वजह से होती थी। अगर किसी के पास नॉलेज होता था, अगर किसी के पास इल्म होता था, उसको कदर मंज़र की निगाह से देखा जाता था, उसको रश की निगाह से देखा जाता था। देखिए ना कि फरमाने जैसे कि अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों और साहब इल्म लोगों के दर्जात बुलंद करेगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, ये जो अखलाकी इक़दार थी इनकी जगह मादियत परस्ती ने ले ली। इसमें कह रहा है कि एक ज़माना था कि था कभी इल्म आदमी, कि एक ज़माना था जिस वक्त इंसान को इल्म की वजह से रश की निगाह से देखा जाता था, उसकी तकरीम की जाती थी, उसकी इज्जत की जाती थी, उसको मुआशरे में जो है ना कि वो कदर की निगाह से देखा जाता था। अब उस ज़माने में क्या था? आदमी की पहचान प्यार की वजह से भी होती थी, क्या था? मोहब्बत की वजह से भी होती थी। यानी कि जिसमें मोहब्बत के जज्बात होते थे, जिसके दिल में एहसासात पाए जाते थे हमदर्दी के लोगों के लिए, उसको भी आदमी तस्वर किया जाता था। ये पहले ज़माने की बातें हो रही है कि जिस ज़माने में इल्म वाले शख्स को इज्जत की निगाह से देखा जाता था, उसकी कदर की जाती थी। प्यार और मोहब्बत के जज्बात रखने वाले शख्स को कदर मंसब की निगाह से देखा जाता था। अगर आदमी की तख्लीक का इंसान मकसद देखे, जब इंसान की तख्लीक के हवाले से या इंसान के मकसद के हवाले से बात की जाती है, तो उस वक्त तो ये वाली बातें की जाती हैं कि कहें लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, या फिर जिस वक्त इंसानियत की बात की जाती है, आदमी के बारे में बात की जाती है, तो उस वक्त तो इस तरह की बातें की जाती हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताब के लिए कुछ कम न थे, करो बयान। तो एक ज़माने में उस शख्स को इज्जत की निगाह से देखा जाता था जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा होता था, जो दूसरों का एहसास करता था, जिसके दिल में वतन से हमदर्दी पाई जाती थी, कौम से हमदर्दी पाई जाती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, आज के दौर में उस शख्स को इज्जत की निगाह से देखा जाता है जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास गाड़ी बड़ी है, जिसके पास घर बड़ा है। ये चीजें जो है ना कि हमारी पहचान का बायस बन गई, बदकिस्मती से। लेकिन एक जमाना था जिस वक्त इल्म हमारी पहचान होता था, प्यार करने वाले लोग जो है ना कि हमारी पहचान होती थी।
فراق گورکھپوری کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاویدہ نکلی، حیات چند روزہ بھی حیات جاویدہ نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عرصی کب تھی. کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاویدہ نکلی، یہ زندگی تو بڑی مختصر سی ہے، یہ تو چند روز کی زندگی ہے. فرسٹ پارٹ میں بھی آپ نے پڑھا تھا جس میں خواجہ میر درد نے جو ہے نا کہ وہ جس میں میر تقی میر نے جو ہے نا کہ وہ زندگی کی جب بے ثباتی کے حوالے سے بات کی تھی تو ایک پھول کی مثال دے رہی تھی کہ جس طرح سے پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے اس کے بعد مرجھا جاتا ہے، سیم اسی طرح سے انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اس کے بعد دوسری دنیا کا سفر اختیار کر لیتا ہے. یا پھر جس وقت دنیا کے فنا ہونے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، دنیا کے مختصر ہونے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو آپ نے میر تقی میر کا مصرع بھی پڑھا ہوگا کہ ہستی اپنی حباب کی ہستی ہے، کہ ہماری مثال تو پانی کے بلبلے کی مانند ہے. یا پھر آپ کے سلیبس میں غزل شامل ہے خواجہ میر درد کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک چنگاری کی مانند قرار دیا ہوا ہے کہ جو شرم ورنہ میلے نظر جاتے ہیں، کہ ہماری مثال تو ایک چنگاری کی مانند ہے. جس وقت ہماری زندگی ایک چنگاری کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دنیا میں آتے ہیں پھر دوسری دنیا کا جو ہے سفر اختیار کر لیتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم بھی یہ والے جذبات پیدا ہوں. کون سے جذبات؟ محبت کے حوالے سے، احساس ہمدردی کے حوالے سے، دوسروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے، جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا. پھر وہ فراق گورکھپوری نے شعر میں کہا ہے کہ پھر ہماری یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی بن سکتی ہے، کیونکہ ایسی دولت جو لوگوں کے کام آ جائے وہ پھر جو ہے نا کہ وہ مختصر زندگی نہیں رہتی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی بن جاتی ہے. کہ حیات چند روزہ بھی حیات جاویدہ نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عرصی کب تھی. تو اس میں جو ہے نا کہ سید ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں کہ ایک دور تھا کہ انسان کی پہچان اس کے علم کی وجہ سے ہوتی تھی، پیار کی وجہ سے ہوتی تھی، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اس کا سلوک تھا، اس وجہ سے انسان کو جو ہے نا کہ ان معیارات کے اوپر پرکھا جاتا تھا، ان معیارات کے اوپر جو ہے نا کہ انسان کو جانچا جاتا تھا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب پیسے کی بنیاد پہ جو ہے نا کہ وہ لوگوں کو پرکھا جاتا ہے، گاڑی کی بنیاد پہ، بڑے بڑے محلات کی بنیاد پہ جو ہے نا کہ وہ لوگوں کو پرکھا جاتا ہے. تو اس کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں سے جو ہے نا کہ وہ جو اخلاقی اقدار تھی ہماری، جو ہماری پہچان کا باعث بنتی تھی، وہ ساری کی ساری کیا ہیں ختم ہو گئی، مان پڑ گئی. عالی شان مکانات، پتھر مٹی کے ڈیر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کہ وہ ہمیں یعنی کہ ان چیزوں پہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی نظم میں ایک انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس میں کہا جاتا تھا کہ علم جو ہے نا کہ وہ انسان کی تقدیر بدلتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ چیز بھی جو ہے نا کہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے. جیسے سید ضمیر جعفری کا شعر ہے، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم ہزار آدمی. اسی نظم کا شعر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کہ ہمارے پاس نالج بھی آ چکا ہے، علم بھی آ چکا ہے، ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے، کام ہی ملتا ہے زمانے میں کم ہزار آدمی. بہت کم لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے. دیکھیں نا، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود جب انسان کی ترقی کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس وقت اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یا پھر جب سائنسی ترقی کے بارے میں بات کی جاتی ہے پھر تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل لبن. انسان نے ترقی بہت کی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں، کہتا ہے کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم ہزار آدمی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے، جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے. کہ آج کے انسان نے سمندروں کو مسخر کر لیا ہے، فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، لیکن اس کو زمین پہ رہنا نہیں آتا. غلام صاحب نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. غالب کا ایک شعر ہے آپ کی غزل میں بھی شامل ہے جس میں کہتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ساری چیزیں جو ہے نا کہ وہ جیسے
شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس علم بھی آ گیا، ٹیکنالوجی بھی آ گئی، لیکن پھر بھی ہم نے لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں چھوڑا۔ انسان کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں آپ نے بڑی حدیث پڑھی ہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ یا پھر ان کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے ہمیں تو اتحاد کا درس دیا گیا، یگانگت کا درس دیا گیا کہ مسلمان جست واحد کی طرح ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ٹوٹلی صورتحال کیا ہے، وہ اس کے برعکس پائی جاتی ہے کہ آدمی کا آدمی دشمن خدا کے شان ہے۔ تو اس نص میں انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ پہلے علم کی بنیاد پر دل، پیار، محبت، احساس، ان کی بنیاد پہ جو ہے نا کہ آدمی کو پرکھا جاتا تھا، جانچا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، انسان نے اپنی زندگی کے معیارات بدل لیے۔ اس میں انہوں نے بڑے طنزیہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے خوبصورتی کے حوالے سے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ جو طاقتور شخص ہوتا تھا، جس کے اعصاب مضبوط ہوتے تھے، اس کو خوبصورت سجیلا نوجوان جس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس کو خوبصورت تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اس کا معیار بھی انسان نے چینج کر لیا۔ پتلی کمر، پتلے لب، پتلے ابرو، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ اسی طرح سے جو ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن ہمارے پاس علم بھی آ گیا، ٹیکنالوجی بھی آ گئی، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے۔ تو اس نظم میں جو ہے نا کہ آپ نے مثال کے طور پہ اس کے آخری شعر کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دل رہین سوما دستار رہن میں کدا تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو منافقت پائی جاتی ہے، جو ڈیول نیچر پائی جاتی ہے، جو دوہرا پن پایا جاتا ہے، جو ہم بے روپیے بنے پڑے اس کے بارے میں بات کی۔ کہتے دل رہین سوما ویسے تو عیسائیوں کی عبادت کا جو گرجا کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہتے دل ہمارا کیا ہے؟ سوما میں۔ دستار کہاں پہ ہماری؟ میکدے میں ہے۔ دونوں کام کرتے ہیں ہم۔ غالب کے شعر ہے نا کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو ہمارے معاشرے کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں طنز کے نشتر چلائے ہوئے سید ضمیر جعفری نے۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا کہ آج